अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के होने वाले मामलात पर। तो ये देखा जा रहा है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब हैं जो मुलाकात के लिए कल पहुंचे थे लाहौर ज़मान पाक। एक दफ़ा मुलाकात की इमरान खान साहब से, फिर वापस गए, फिर दूसरी मुलाकात की, फिर तीसरी भी एक मुलाकात हुई। अब इन मुलाकातों में कि क्या किसी का पैगाम लाया जा रहा था या किसी को पैगाम भिजवाया जा रहा था, ये देखना बाकी है। साथ ही साथ आज मौलाना फजल रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब मिले हैं, मुलाकात हुई है और उन्होंने ये फ़ैसला किया है, बल्कि जो ज़राए बता रहे हैं वो यही है कि इलेक्शंस को नए सेंसस पे कराया जाएगा। और ये याद रहे कि ये इमरान खान साहब ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये बात लिख के साइन की हुई है, अग्रीड अपॉन है। लेकिन क्या इस कानून इसकी इजाज़त देता है कि हम 90 डेज से मज़ीद जो है इंतखाबात को बढ़ा सकें? ये एक कानूनी और आइनी मामला ज़रूर है, इस पर भी बात करेंगे प्रोग्राम में आगे जाकर। साथ साथ फवाद चौधरी साहब के अरेस्ट की बात की जा रही है, तो उस पर हर किसी के अपने अपने रद्द अमल सामने आ रहे हैं। तो तारिक बशीर चीमा साहब ने फिर लेटर ऑन इनको इनवैलिड करार दे दिया। लेकिन हम जिस ऑडियो की बात कर रहे थे उस पर भी इस तरह की गुफ्तगू की जा रही है। उसमें ज़ाहिर है कि कोई ऐसी ज़बान थी जो आपको नहीं प्ले कर सके, लेकिन बात यही थी। तो या तो परवेज़ इलाही साहब जो पीठ पीछे कहते हैं वही मुँह पर कहते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, या फिर परवेज़ इलाही साहब को पता चल गया था कि ऑडियो उनकी कहीं से रिकॉर्ड हो गई है और इससे पहले कि वो लीक होती उन्होंने सोचा कि मैं डंके की चोट पर यही बात पब्लिकली भी कर दूँ। लेकिन खैर, नियतों का हाल अल्लाह ही जानता है। लेकिन साथ ही साथ तारिक बशीर चीमा साहब का रिस्पॉन्स आया जी, और वो परवेज़ इलाही साहब पर क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं लालच का, ज़रा सुनिए। क्यों ये कड़वा घूंट इनको भरना पड़ रहा है? क्यों इन्होंने जरूरत नहीं की उस दिन के अपने आप को पीटीआई में जम करें? अगर इतना ही था इनकी फरेफ्ता हुए थे ये पीटीआई की सियासत पर और इमरान खान की सियासत पर, तो उस दिन ये इससे बेहतर कोई चांस नहीं था। इमरान खान तो इनको कह रहा था कि मैं आपको ओहदा भी देता हूं, लेकिन नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनको ये कदम नहीं उठाने देने जा रही। क्योंकि जब इंसान के जेहन में कोई लालच हो, इंसान के जेहन में कुछ इस तरह की बातें हो, तो फिर ये मुश्किल हो जाता है। जी, साथ ही साथ जावेद लतीफ़ साहब भी बार बार ये इंदिया दे चुके हैं कि वो कुछ ऐसा जानते हैं जिसकी पर्दादारी है। ज़ू मानी गुफ्तगू हो रही है, यहाँ पर सच बोला नहीं जाता लेकिन ज़ू मानी गुफ्तगू की जाती है और उसका चैम्पियन भी सच के यही एहसास भी नून लीग को हो गया है कि आर्टिकल 6 का इतलाक तो हो जाना चाहिए था। कासिम सूरी पे भी किया जा सकता था, इमरान खान साहब पे भी किया जा सकता था। मलिक अहमद खान साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही, लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब ये मामला फवाद चौधरी तक पहुँचा है, तो आज हमने देखा कि शदीद मजम्मत की है सेनेट में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पे तमाम ही लीडर्स ने। रज़ा रब्बानी साहब ने तो बाकायदा एक पैगाम भी जारी किया है और इसकी मजम्मत की है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा जो बात हो रही थी कि ये जो सीएम लगे हैं पंजाब के इंटरिम सेटअप के लिए, मोहसिन नकवी साहब, उनके खिलाफ कोर्ट जाना था, सुप्रीम कोर्ट जाना था, तो वो सुप्रीम कोर्ट अब तक क्यों नहीं गए? शायद फवाद चौधरी साहब के अरेस्ट ने थोड़ा सा आई थिंक मैटर्स को उलझा दिया है या सुलझ रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे आगे जाके प्रोग्राम में। लेकिन आज अली जैदी साहब ने कराची में मौजूद तमाम लोगों को कह दिए कि अगर आप लोग इस्लामाबाद, ज़मान पाक या मतलब लाहौर नहीं पहुँचे, अगर आपने इमरान खान साहब के अरेस्ट के लिए वहाँ पर धरने ना दिए, तो फिर आपको पार्टी की रुकनीत से भी मुअत्तल कर दिया जाएगा। अब ये तमाम लोग अब पहले तो आवाम को सड़कों पर इनवाइट कर रहे थे, फिर दरख्वास्त कर रहे थे, फिर उकसा रहे थे, अब आ गए हैं धमकाने पर। तो ये इस तरह से लोग इकट्ठे हो जाएंगे। और इमरान खान साहब के अरेस्ट से आरिफ अलवी साहब ने भी आज कह दिया है कि आप मज़ीद जो है इंतशार फैलेगा। अब मज़ीद इंतशार फैलेगा या नहीं, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैन खान साहब, स्पोक्स पर्सन हैं सीएम पंजाब फॉर्मर परवेज़ इलाही साहब के। बहुत शुक्रिया ज़ैन साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अब मैं चाहूँगी कि हम बात का आगाज़ यहीं से कर लेते हैं कि एक ऑडियो आई, उस पर भी इस तरह की बात हो रही है कि फवाद चौधरी साहब को तो पहले पढ़ लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। अब ये बात तो अब ओपनली भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब अपनी जो प्रेस टॉक है जो ग्रुप में हुई है आफ्टर ही वाज नॉमिनेटेड सदर ऑफ द पार्टी, जब जिसका फिर बुनियादी तौर पर तारिक बशीर चीमा साहब ने उसको सिरे से ही गलत कह दिया है। तो अब मामला ये है सर कि अगर आपके इत्तेहादी हैं जिस पार्टी में आप जम होने जा रहे हैं और उस पार्टी के आप वाकई समझते हैं कि 2-3 लोग ऐसे हैं जो पार्टी की लुटिया डबो रहे हैं, और इस तरह से क्या पब्लिकली कहना चाहिए ऐसी बात जब हर कोई उनके डिफेंस में बात कर रहा है? तो परवेज़ इलाही साहब इस तरह बात करके अपने आप को मुतनाज़ नहीं बना रहे? देखिए जी, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की है, उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की है क्योंकि फवाद चौधरी साहब की जो गिरफ्तारी है उसके ऊपर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी बड़ा अफसोस है। बल्कि चौधरी मोहसिन इलाही साहब ने अपने एक ट्वीट में भी ये कहा है कि मेरी जो है मिसेस चौधरी फवाद साहब से भी बात हुई है और उनका मोराल हाई और हम उनके साथ खड़े। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि जो आग के फौरन ही निगरान वजीर आला साहब ने जो है वो इंतकामी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं और ये जो पुराने अफसरान लगाने शुरू कर दी हैं जिन्होंने 25 मई को जो है
وہ کیا تھا بالکل ظلم و تشدد پنجاب کی عوام کے اوپر. تو اصل میں جو نگران گورنمنٹ ہے جی اس کے یہ کام نہیں. ان کا فرسٹ اور لاسٹ کام جو پرائورٹی پہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو الیکٹورل پروسیس کنڈکٹ کروانا ہے پنجاب کے اندر جو ہے وہ انتخابات کا, وہ جو ہے وہ فیئر اینڈ فری ہونا چاہیے. جس طرح جو ہے وہ سید حسن عسکری صاحب نے جو ہے وہ کروایا تھا ان 2018. تو جو قانونی اور آئینی تقاضے ہیں, فرسٹ آف آل کیئر ٹیکر سی ایم صاحب شوڈ تھنک اوور اٹ کہ میری آئینی اور قانونی ذمہ داریوں کے اندر جو میری ٹاپ پریورٹی ہے وہ الیکشن کنڈکٹ کروانا ہے, کسی کو خوش نہیں کرنا, کوئی بائسڈ اوپینین نہیں ہونا. انہوں نے اپنے آپ کو کانسٹیٹیوشنلی جو ہے یا تاریخ میں ڈیفینڈ کرنا ہے کہ جو میرے پہ ذمہ داری تھی وہ میں نہ کسی ٹولے کی طرف کیا, نہ میں نے کسی کو خوش کیا, بلکہ جو ملک کا آئین اور قانون کہتا ہے میں نے اس کو فالو کیا. لیکن جو میرا سوال ابھی بھی وہی ہے, نہیں آپ کے ویوز کی میں قدر کرتی ہوں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, پرویز الہی صاحب کی نیت یہی ہوگی, لیکن جو ان کے الفاظ ہیں جو انہوں نے فواد چودھری صاحب کے حوالے سے بات کی ہے تو وہ تو خوش ہو رہے ہیں ان کے اریسٹ پہ. تو اگر تو یہ آپ کے بقول یہ محسن نقوی صاحب کی تعیناتی کے بعد ہی یہ معاملہ ہوا ہے تو وہ ایک طرح سے تو محسن نقوی صاحب کے ڈیسیژن کو انڈورس نہیں کر رہے. ایز اے سینئر پولیٹیشین چودھری پرویز الہی صاحب نے جو ہے وہ اپنے ایکسپیرینس کے ناطے جو ہے وہ یہ ایک میسج دیا. میسج اس میں یہ ہے کہ جی اگر جو ہے وہ اگر آج ہمارے پاس پنجاب حکومت ہوتی تو یہ ہم ان کا جو ہے وہ مقابلہ, اول تو یہ فواد چودھری صاحب کو اس طرح جو ہے وہ اٹیک نہ کر پاتے یا اس طرح اریسٹ نہ کر پاتے. سر مجھے تو یہ آپ اچھی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں, لیکن ایسی بات انہوں نے کی رہی ہے. اچھا سوری, اگر آپ مجھے اجازت ہے تو محمود رشید صاحب کے پاس وقت کم ہے, انہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا. بہت شکریہ محمود رشید صاحب آپ کا. ہمارے ساتھ ذہین خان صاحب موجود ہیں. ہم بات کریں آج جو بیان دیا ہے آج پرویز الہی صاحب نے اور جو گفتگو کی ہے فواد چودھری صاحب کے اریسٹ سے کہ پہلے پڑھ لیا جانا تو چنگا سی تو یہ ایسا کچھ ہوتا نہیں, اور پھر آپ کا بھی ذکر کیا, پھر اسلم صاحب کا بھی ذکر کیا کہ بڑے بڑے انہوں نے آپ لوگوں کو ٹھیکے دیے, پیسے دیے ہیں, آپ لوگ اپنے اپنی کانسٹیٹیوئنسیز میں کام کریں, آپ کو کم دیے ہیں ان کو زیادہ دیے ہیں, اور یہی کہہ رہے ہیں جو بار بار خان صاحب کو کہتے تھے اسمبلی توڑو وہ کہاں ہیں. سر آپ کس اس میں آتے ہیں لسٹ میں, جو کہہ رہے تھے اسمبلی توڑو یا وہ جو کہہ رہے تھے نہ توڑو؟ محمود رشید صاحب. محمود رشید صاحب کی آواز ہم تک نہیں آ رہی, ہم کوشش کرتے ہیں دوبارہ رابطہ بحال کریں. ذہین خان صاحب اگر آپ اس سوال کا جواب دینا چاہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو معاملات اس وقت جس طرف جا رہے ہیں, اور آج بھی 3 لوگوں کی بیٹھک ہوئی ہے بڑی امپورٹنٹ, کہہ رہے ہیں الیکشنز ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں, اب نئے سینسس کی بات بھی کی جا رہی ہے, آپ کے کیا اس پر تھاٹس ہیں سر؟ اس میں جی میرے وہی ویوز ہیں جو کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ ود ان 90 days جو ہے جب اسمبلی جو ہے وہ ٹوٹ جائے تو اس کے بعد گورنر صاحب نے ڈیٹ دینی ہے, اور الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ الیکشن کو پروونس کے اندر جو ہے وہ کنڈکٹ کروانا ہے. تو میری کوئی دو رائے نہیں ہے, بالکل جو ہے وہ اقتدار کی منتقلی جو ہے وہ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے بعد جو ہے وہ بالکل عوام ہی کے منتخب نمائندوں کے پاس جو ہے وہ ہونی چاہیے, اور بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ہم یہ چاہیں گے کہ اب گورنر صاحب بھی اپنی آئینی ذمہ داریوں کو پوری کریں, اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی انہوں نے گورنر صاحب سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کیا ہے. تو اب ایز سون ایز پاسبل جتنا بھی جلدی ہو سکے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوئے, اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی جو ہے وہ عوام کے لیکن پاس وہ جو سپریم کورٹ لے کے جانا تھا معاملے کو, تعیناتی والے معاملے کو, پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو انٹرم سیٹ اپ کے ان کے حوالے سے جو سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر ہونی تھی سر, وہ 2 دن ہو گئے ابھی ہوئی نہیں. کیا اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا یا آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ادروائز؟ کیا آپ لوگوں کا پلان ہے سر, اسٹریٹجی کیا ہے؟ سنا اس کے اندر ابھی قانونی مشاورت جو ہے وہ جاری ہے, اور اس کا بھی جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب آئے گا 1-2 دن میں جو ہے وہ اس میں واضح ہو جائے گا کہ in which direction we have to move. بات یہ ہے کہ جی ہم from the first day جو ہمارا سٹینس ہے وہ یہی ہے کہ ہم چودھری پرویز الہی صاحب, چودھری مونس الہی صاحب نے عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا, مشکلات آئیں ہم نے فیس کی, اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں ہر قسم کی جو ہے وہ کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا, ہم نے اس کو فیس کیا, ہم نے جو کانسپائریسیز ہوتی تھی ہم نے جو ہے وہ دم توڑ گئی. چودھری پرویز الہی صاحب اور چودھری مونس الہی صاحب نے اپنا ایسا جو ہے وہ اتحاد عمران خان صاحب کے ساتھ شو کیا. اسمبلی کی بات آئی,
पंजाब हुकूमत इमरान खान साहब की अमानत थी, हम पहले दिन से कहते रहे, हमने वो अमानत उन्हें वापस कर दी। असेंबली तोड़ने की बात आई, हमने सर आप एतमाद लोगों का की वोट अमानतें लेके वापस कर रहे हैं और अपने ही अमानत में खयानत कर रहे हैं। आप चौधरी शुजात साहब की आपने आज उनके हक पर डाका डाला है। आपके इलेक्शंस आज कहाँ खड़े हैं फिर सदर होने में, और फिर जनरल सेक्रेटरी जनरल आपने जो चूज किया है, तो दैट स्टैंड्स लाइक नल एंड वॉइड। क्या आप कहेंगे इस पर? आज जी सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने जो है वो हमें एक दिन पहले इत्तला 1-2 दिन पहले हो चुकी थी, और आज मुस्लिम लीग हाउस लाहौर के अंदर जो है वो मुल्क के 4 सूबों से और गिलगित बल्तिस्तान से और आजाद कश्मीर से जो है वो मुस्लिम लीग के तमाम जो ओहदेदारान हैं उन्होंने शिरकत की है। और उसके अंदर जो है वो जहांगीर जोचा साहब जो है वो एडवोकेट, उन्होंने इस सारे प्रोसेस को कंडक्ट करवाया, और मरकज के और पंजाब के जो सूबाई ओहदेदारान हैं उनका जो है वो इलेक्शन हुआ है। और बिल्कुल उसमें अवाम की, बिलखुसूस जो हमारे मुस्लिम लीग के वर्कर्स हैं, जो मुस्लिम लीग के तंजीमी कारकुनान हैं, ओहदेदारान हैं, उन्होंने जो है वो उसमें शिरकत की, और जो है वो चौधरी वजाहत हुसैन साहब को और कामर अली आगा साहब को जो है वो मरकज में, और चौधरी परवेज अली साहब और गौर रिजवान साहब को जो है वो पंजाब के अंदर जो है वो इलेक्ट करवाया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुस्लिम लीग के वर्कर्स ने जो है वो अपना फैसला किया है, और बिल्कुल मीडिया के तमाम चैनल्स वहां पर मौजूद थे। उसके बाद चौधरी परवेज अली साहब ने एड्रेस भी किया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और बिल्कुल बात तो ये तारिक बशीर चीमा साहब की बात में कोई दम नहीं है, आप ये कह रहे हैं ना? मतलब आप कह रहे हैं कि आपके इलेक्शंस बिल्कुल वैलिड हैं और ये तारिक बशीर चीमा साहब जो बात करें वो गलत है फिर? बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, ओके। मैं जरा हसन मुर्तजा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया हसन मुर्तजा साहब आपका, आपके वक्त का। ये फरमा दीजिएगा कि इस वक्त आप देख रहे हैं, पहले भी हमने बड़ी पेशन गोइयां आपके मुंह से सुनी है कि जी देखिएगा परवेज इलाही साहब कभी नहीं पीटीआई के कहे पे चलेंगे, कभी ये इलेक्शन सॉरी नहीं, ये असेंबली नहीं तोड़ेंगे, अच्छा वो साथ नहीं चलेंगे। लेकिन सर साथ चल भी रहे हैं और साथ नहीं भी चल रहे हैं। मतलब आपने आज सुन लिया होगा उन्होंने फवाद चौधरी साहब के हवाले से जो बात की और जो ऑडियो लीक हुई है, आपके तासुरात सर? बहुत शुक्रिया जी। देखिए आज भी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, आज भी आपने उनके वो जज्बात सुने और आपने उनके ख्यालात सुने जिसमें उन्होंने बाज़िया कहा कि अगर हमें 1 साल मिल जाता तो फिर हम ये कर देते, और ये बंदा अगर कुछ दिन पहले पकड़ा जाता तो आज हमें ये दिन देखना नसीब होता। तो मेरे जो ख्यालात थे या मेरी एक सियासी कारकुन होने की हैसियत से जो सोच थी, मेरा ख्याल है उससे ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं थी। बड़े मजबूर होकर उन्होंने ये इंतहाई इकदाम किया और असेंबली तोड़ी, जिसपे आज भी वो परेशान है और अफसरदा है और अफसोस कर रहे हैं। चीजें जो है वो वक्त के साथ, और सियासत जो है वो कोई एक दिन की बात नहीं है। हर रोज जो है वो सियासत खास करके पाकिस्तान के अंदर वो तब्दील होती रहती है और हालात जो है वो बदलते रहते हैं। यही एक खानदान था जिसकी वफादारी, रवादारी और बर्दाश्त और तहम्मुल मिजाजी, मेहमान नवाजी बड़ी मशहूर है पंजाब के अंदर चौधरी बरादरान की, और आज भी उन्हें हम सारे बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। उनके जाती और घरेलू इख्तलाफात हैं, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनके वो रिजॉल्व करे, और वो एक सियासी कुव्वत है, उनको रहना चाहिए। अगर इस तरह सियासी कुव्वतें खत्म होती रहेंगी तो उनकी जगह आमरीयत लेती रहेगी। आज अगर तहरीक इंसाफ में बैठकर वो बात करते हैं कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे, जो कि वो कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो ये बड़ी एक अहम बात मुर्तजा साहब आपकी बात काटने की माजरत चाहूंगी, लेकिन आज जो बात की है तारिक बशीर चीमा साहब ने, उन्होंने कहा अभी तो ये इतना खुश हो रहे थे कि मुझे तो पीटीआई ने दावत दे दी है, मुझे तो ओहदा भी ऑफर कर दिया है, हम तो जा रहे हैं जम होने के लिए पीटीआई में। तो वो जम होते होते आज इनको ये नया गम दे दिया है चौधरी शुजात साहब को। अब आप क्या समझते हैं, जो बशीर चीमा साहब कह रहे हैं जब दिल में लालच हो तो फिर ऐसे ही होता है, लालच किस चीज की है सर परवेज इलाही साहब को आपके नजदीक? देखिए मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ जी, चाहे चौधरी शुजात साहब हो, चाहे चौधरी परवेज इलाही साहब हो। हमारे लाख इख्तलाफात हो उनके साथ सियासी नजरियाती, वो अपनी जगह है, लेकिन वो मेरा उनसे बड़ा हमेशा एक अच्छा ताल्लुक रहा है। मेरा इस तरह का कोई ताल्लुक नहीं है कुछ, लेकिन एक जो विंग, एक सियासी कारकुन, वो मेरा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है असेंबली के अंदर भी। मैं नहीं चाहता उनकी ये घरेलू लड़ाई है और उनके भाइयों का आपस में इख्तलाफ है, कजन्स है,
اللہ کرے وہ کٹھے ہوں، میری تو دعا ہے، میں تو پہلے بھی کہہ رہا ہوں. نہیں سر، اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے، اپنے بھائی کے ساتھ نہیں ہے، مگر مجھے سمجھ نہیں آتی پھر وہ کہاں ہے، کس کے ہیں پھر وہ؟ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ سیاست چیز ایسی ہے، یہ سیاست ایسا بے رحم کھیل ہے کہ وہ بھائیوں کو آپس میں جدا کر دیتی ہے. ہر آدمی کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اپنے اپنے سیاسی اس کی حیثیت ہے، اور کوئی بھی شخص یہ تو باپ بیٹے کو نہیں دیتا، وہاں تو بھائیوں کا اختلاف ہے. تو یہ جو چیز ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے. آج پہلی دفعہ بلکہ زندگی میں دیکھا ہے کہ ایک صوبائی صدر جو ہے وہ اپنے مرکزی صدر کو اور تنظیم کو فارغ کر کے اور نئے عہدیدار اناؤنس کر کے بیٹھا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں ڈکلائن ہے سیاست کے اندر، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں سیاسی فیصلے جو ہے وہ کھلے دل کے ساتھ کرنے بھی چاہیے اور قبول بھی کرنے چاہیے. اچھا حضرت مرتضیٰ صاحب، آخر میں یہ بتا دیجیے گا، انہوں نے سپریم کورٹ جانے کا جو فیصلہ کیا تھا، جو بات ہوئی تھی کہ عوام بھی سڑکوں پر نکلے، آج تو دھمکانے پر بھی آگے علی زیدی صاحب لوگوں کو کہ نہیں پہنچے اگر آپ لوگ زمان پاک یا اسلام آباد، جب آپ کو کہا گیا تو پھر تو آپ کو ہم فارغ کر دیں گے. تو سر اب تو یہ معاملہ دھمکانے والا ہو گیا ہے، وہ سپریم کورٹ جانے والے معاملے کا آپ کو کیا لگتا ہے، کیا میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک آئینی طریقہ کار ہے، وہ آئین میں وضع ہے کہ اس کا یہ مرحلہ ہے، اس سے گزرنا ہے اور پھر ان ناموں میں سے ایک کی اناؤنسمنٹ ہونی ہے. یہ ایک آئینی معاملہ ہے اور جو آئینی طریقے سے حل کیا گیا ہے اس میں کوئی ریلیف نہیں ملے گا، اور وہ نہیں میں سمجھتا سمجھدار لوگ ہیں وہ نہیں جائیں گے عدالت کے اندر. اور جہاں تک تعلق ہے کہ لوگوں کو دھمکیاں دیں، لوگ بھی اب نہیں نکلیں گے. لوگ نکل آئے جتنے نکلنے تھے، حکومتی اثر و رسوخ تھا، حکومتی مشینری تھی اور لوگوں کو لایا جاتا تھا. اب لوگوں کو آنا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ میں نے تو کل خان صاحب کی جو پریس کانفرنس دیکھی اس میں وہ گرمی، وہ تڑک، وہ دھمکی امیز لہجے، ان میں بھی کافی شائستگی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. خان صاحب بہتر فیصلے کریں گے جو قوم کے لیے، ملک کے لیے خوش آئند ہوں گے، اور ان کے لہجے میں بھی نرمی آئے گی. اللہ تعالیٰ کو نرمی پسند ہے. جو اتنا سر آپ تو ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں اب نرمی آئی جائے، اللہ کرے لہجوں میں نرمی آ جائے، آپ لوگوں کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں. زین صاحب میں آپ کے پاس آتی ہوں واپس. تھینک یو حضرت مرتضیٰ صاحب نے جوائن کیا. زین صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ اس وقت جو معاملہ ہے، آپ نے بتا دیا سپریم کورٹ والے معاملے پہ آپ کی مشاورت چل رہی ہے، لیکن جو دوسرا معاملہ ہے، اہم معاملہ، وہ میں چاہوں گی اگر آپ اس پہ روشنی ڈال دیجیے کہ یہ جو پرویز الہی صاحب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اب پرویز الہی صاحب کیا سمجھیں گے کہ کیا عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنا ان کے بھی وہی جذبات ہیں جو کہ اس وقت عارف الوی صاحب کے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے دوسرے جو کارکن ہیں وہ کہہ رہے ہیں؟ اور آپ کو انہوں نے جواب بھی دے دیا ہے پرویز الہی صاحب کی بات کا کہ وہ پھڑیا نہیں گیا، وہ تو ہیرو بن گیا ہے. فواد چودھری صاحب. جی سر. صاحب اس ٹائم میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ among the top political leadership of the Pakistan, خان صاحب موسٹ پاپولر لیڈر اس ٹائم جو ہے وہ ان کا کرزما. سیکنڈلی جو ہے وہ ان کا پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے اس کے مقابل، اس کے مد مقابل نہ تو کسی پی ڈی ایم ٹولے کا کوئی بیانیہ ہے، نہ کوئی نیریٹو ہے، اور نہ ان کی کوئی عوام میں مقبولیت ہے، اور نہ ہی ان کی کوئی گورننس لیول اس حد تک ہے کہ انہوں نے عوام کو کوئی ڈیلیور کیا ہے. آج آپ ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں کہ وہ کہاں سے کہاں گیا ہے، تو مہنگائی کنٹرول کرنے والی باتیں دیکھ لیں، بجلی کے بل دیکھ لیں، عام آدمی سے آپ پوچھ کے دیکھ لیں کہ وہ پچھلے 7 سے 10 ماہ میں کس قرب سے گزر رہے ہیں. اور آپ روزانہ نیشنل اور انٹرنیشنل انالیسس پڑھ لیں جو اکانومی کے حوالے سے پاکستان کے بارے میں آ رہے ہیں، تو یو کین بیٹر انڈرسٹینڈ کہ ان وچ ڈائریکشن دا تھنگز آر گوئنگ. ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ملک کے اندر عام انتخابات جو ہے وہ ہوں، اور بالکل جو ہے اس کے بعد جس کو بھی پاکستان کے عوام منتخب کریں وہ آئے اور آ کے جو ہے وہ ملک کی جو ہے اچھا جو آج سی ایم آج جو پرویز الہی صاحب نے یہ جو کارروائی ہوئی ہے، یہ ساری جو آپ کو پتا ہے کہ پارٹی میں اگر صدارت مل گئی ہے اور باقی عہدوں کو بھی انڈورس کر دیا ہے عوام نے، آپ کے عوامی لوگوں نے، تو یہ فرما دیجیے گا کہ پھر پاکستان تحریک انصاف میں ضم ہونے کا تو یہ اب کوئی امکان نہیں ہے؟
جی اٹس ٹو ارلی ٹو کمنٹ آن دس. ابھی جو ہے وہ ہم آج ہماری پارٹی کا جو ہے وہ الیکشن ہوا ہے. جب ابھی کوئی الیکشن اناؤنس ہوں گے اس کے بعد کس ڈائریکشن میں چیزیں جاتی ہیں, ابھی اتنی جلدی کیا ہے جی, ہمارا جو ہے وہ مشاورت سے ہی اچھا سارے ٹھیک کام ہے, ہوں وہ گے. جلدی نہیں ہے آپ کو, لیکن وہ الیکشن کمیشن میں جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے اس کا بھی تو انتظار کر لیتے. آپ کو اتنی جلدی کیا تھی پھر انتخابات یہ جو آپ نے آج ہولڈ کیے, نہ ہولڈ کرتے. الیکشن کمیشن میں معاملہ ابھی بھی آپ کو پتہ ہے پینڈنگ پڑا ہوا ہے, فیصلہ محفوظ ہے, سنایا جا سکتا ہے. اگر چودھری شجاعت صاحب اگلے ہفتے ہی پھر ووٹ لے لیتے ہیں تو پھر آپ کہاں رہتے ہیں پرویز الہی صاحب, ویئر ڈز ہی اسٹینڈ؟ دیکھیں جی, ابھی تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کے فیصلے کا انتظار, اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ کیا صورتحال بنتی ہے اور اس کے حوالے سے پھر ہم اپنا لائحہ عمل مرتب کریں. اوکے, بہت شکریہ آپ کا ذہین خان صاحب, اپنا جو ہے یہ لائحہ عمل مرتب. جی جی سر, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ذہین صاحب؟ جی میں نے کہا ڈاکٹر زین علی بھٹی. ڈاکٹر زین علی بھٹی صاحب. اوکے ڈاکٹر زین صاحب, آئی ایم سو سوری اگر میں نے آپ کے نام کو غلط بولا ہوں. تھینک یو آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ذرا سر علاج کر لیں اب سب کا جا کے, میرا خیال ہے علاج پنجاب کا بھی بنتا ہے اب. اوکے جی, اب یہ ہم چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف, وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آئینی نکات پہ بھی بات کریں گے اور خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے اس پر بھی نظر ڈالیں گے آفٹر دس بریک. اینڈ ویلکم بیک. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, قانون پہ بات کرتے ہیں اور آئین پہ بھی نظر رکھتے ہیں اور تجزیے کا بھی تڑکا بہت اچھا لگاتے ہیں. معیز جعفری صاحب, بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتا دیجیے گا کہ آئی نو آرٹیکل 124A تو ابالش ہونا چاہیے, اینڈ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کس طرح کا ریئیکشن آیا فواز چودھری صاحب کے اریسٹ کے بعد, بٹ آئی ووڈ لائک ٹو نو آپ کے کیا تھاٹس ہیں اس پر. آپ کو لگتا ہے یہ قانونی معاملہ تھا, اس کو صحیح طرح سے ہینڈل کیا گیا, کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ قانونی معاملہ ہرگز نہیں تھا. آپ نے اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف جو باتیں کی تھی فواد چودھری نے, وہ اگر آپ ان کو لٹرلی لیں تو وہ دھمکی آمیز تھیں, اور اگر الیکشن کمیشن اس طرح فیل کر رہی تھی تو اس کا ایک پبلک اور بہت سینسٹیو ہوتا ہے, اس کی ایک کمپلینٹ کی جا سکتی تھی پولیس کے تھرو. اس کمپلینٹ کی جو ہے وہ طریقہ جو ہے وہ سامنے درج ہے قوانین میں, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ انمارک کارز کے اندر رات کے اندھیرے میں ایک شخص کو اٹھائیں ایک الگ جورسڈکشن سے, پھر جورسڈکشنلی ٹرانسپورٹ کریں. اور میرے خیال سے سب سے مزے کا خیز بات سیڈیشن کی چارج ہے کہ اس قانون کو اگر آپ دیکھیں نظر ربانی صاحب کی اسٹیٹمنٹ کہ اس قانون کو جو ایک بار ملک میں صحیح استعمال ہوا ہے تاریخ میں, وہ مشرف کے خلاف استعمال ہوا, اور پھر وہ مشرف صاحب کے خلاف اس کے استعمال کو لاہور ہائی کورٹ نے ایکسٹراڈنریلی جورسڈکشن ایکسرسائز کرتے ہوئے کوش کر دیا. یعنی کہ جسے ایک فرد کے خلاف یہ چارج بنتا تھا اس چارج کو کھڑا نہیں ہونے دیا, اور جن صاحب نے کوش کیا وہ پھر اس سے ریوارڈ بھی کیے گئے جج صاحب. لہٰذا یہ ایک مزے کا خیز استعمال ہے قانون کا, اور خاص طور پہ یہاں پر آپ نے ریاست کے خلاف کیا آپ کتنا اسٹریچ کر کے مجھے سمجھائیں, آپ کوشش کریں کہ ایک ریاست کے خلاف بغاوت پر اکسانا یا بغاوت کرنے کی برابر کہاں ہے جو فواد چودھری نے لیکن بات یہ کی. ہونا چاہیے تھا نا کہ جب 2010 میں رضا ربانی صاحب نے یہ ٹیبل کیا تھا کہ آپ امینڈ کریں اس بل کو اور اس کو ابالش کر دیں 124A کو, تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت بھی سوچنا چاہیے تھا, کیونکہ یہ نہ یہ نیب ختم کرتے ہیں نہ یہ کلوز ختم کرتے ہیں, اور ایک پاور میں آتا ہے دوسرے پہ لگا دیتا ہے, دوسرا پاور میں آتا ہے تیسرے پہ لگاتا ہے. خیر سر, وی ہیو ٹو موو آن. سو آئی ایم گوئنگ ٹو کوئکلی کم ٹو دی فیکٹ کہ یہ جو سپریم کورٹ جانا چاہ رہے ہیں اگینسٹ یہ جو محسن نقوی صاحب کو لگایا گیا ہے وزیر اعلیٰ, آپ کو لگتا ہے یہ قانونی معاملہ ہے کیا؟ اس میں کوئی پلی بارگین والی جو بات کرتے ہیں وچ از والنٹریلی ریٹرنڈ منی, کیا دونوں میں کوئی ایسی چیز آپ کو آئینی طور پر غلط لگتی ہے ان کی پوسٹنگ میں؟ ڈو دے ہیو اینی کائنڈ آف کوئی ان کے پاس آئینی یا کوئی قانونی نقطہ ہے ان کے پاس جس کے خلاف یہ جائیں سپریم کورٹ؟ آئینی اور قانونی نقطہ اس کے اوپر پریسیڈینشیل ویلیو ڈائریکٹلی تو نہیں ہے, لیکن والنٹری ریٹرن کو سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ یہ آپ اپنی ضمیر کی صفائی نہیں پیش کر رہے ہوتے. آپ والنٹری ریٹرن جو ہے اس کے اندر آپ ایک حد تک جرم کے اندر حصے دار ہونا تسلیم کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا بیوروکریٹس کے حوالے سے سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ جن لوگوں نے والنٹری ریٹرن کیا ہے وہ اگلے دن کام پہ واپس آ کے براجمان نہیں ہو سکتے. لیکن یہاں پہ ایک ڈسٹنکشن ہے اور بہت صاف ڈسٹنکشن ہے, وہ یہ ہے کہ جو بیوروکریٹس والنٹری ریٹرن کرتے ہیں وہ ظاہر ہے اس خود برد کے اندر براہ راست خود ملوث ہوتے ہیں, جبکہ اگر
کوئی نان پبلک آفس ہولڈر والنٹری ریٹرن کر رہا ہو، جس کا مجھے بھی تجربہ ہے کچھ کلائنٹس کے ساتھ، کہ کبھی کبھی آپ نیب سے بچنے کے لیے یا نیب کی ہراسگی سے دور رہنے کے لیے ایک لاس کو بک کر کے پیسے واپس دے دیتے ہیں. لہٰذا میں نہیں کہہ رہا کہ یہاں پہ یہ ہوا ہے یا پچھلے والا مثال ہوئی ہے. میرے خیال میں اس کے اندر گنجائش ہے یہ سوچنے کے لیے کہ آپ آٹومیٹکلی جو والنٹری ریٹرن کی تہمت لگتی ہے بیوروکریٹ پہ، وہ شاید ایک عام فرد پہ نہ لگے، لیکن اس کے اوپر کوئی نظیر واضح نہیں ہے. اور اس کو چیلنج اگر وہ کرنے جا رہے ہیں صداقت اور امانت کی بنیاد پہ کرنے جائیں گے تو کیئر ٹیکرز کو کس معیار پہ اترنا ہوتا ہے، یہ ایک ڈٹرمنیشن سپریم کورٹ کی اگر سامنے آئے گی، اگر اس کے اندر سپریم کورٹ انٹرفیئر کرتی ہے تو میرے خیال سے ایک بہت زیادہ پولیٹیکلی فریجائل وقت کے اوپر بہت زیادہ بڑی انٹرونشن سمجھی جائے گی. تو the court itself will also be careful. اوکے ٹھیک ہے سر، یہ فرما دیجیے گا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ 90 ڈیز میں انتخابات کرانے ہیں، وہ تو کلیئر ہے کہ آئین میں یہ ڈسٹنکشن ہے، مگر ڈسٹنکٹلی یہ لکھا بھی گیا ہے کہ آپ نے 90 ڈیز میں الیکشن کرانے. لیکن آج جو ملاقات ہوئی ہے 3 لوگوں کی، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، اس میں یہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نئے سینسس پہ انتخابات کرائیں، تو دس مینز اے ڈیلے اینڈ وی کوڈ بی لوکنگ ایٹ اکٹوبر. آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں آئین کرسٹل کلیئر ہے، آئین کہتا ہے 90 دن میں انتخابات ہوں گے. اب اس کے اندر آپ اسٹیچوٹری انٹرپریٹیشن کے جنرل رولز اگر ریڈ ان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی قانون ایک چیز کہتا ہے لیکن اس کے کہنے کے ساتھ اس کو نہ کرنے کی سزا واضح نہیں کرتا یا اس کو نہ کرنے کا کانسیکوینس واضح نہیں کرتا، تو اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹری ہے، مینڈیٹری نہیں ہے. اب اس کو عام زبان میں ایک عام قانون اگر کوئی ایسا ایک آئین کے علاوہ کوئی قانون اگر ایسی بات کرتا ہے کہ آپ 90 دن میں کچھ کریں گے اور اس کے ساتھ پھر اس کی شرط نہیں لگاتا کہ اگر نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا، تو پھر اس قانون کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ آپ کو تنبیہ کر رہا ہے کہ 90 دن میں کریں، آپ کو مینڈیٹ نہیں کر رہا ہے، یعنی آپ کو باندھ نہیں رہا اس بات پہ. اب اس تشریح کو آئین کے اوپر لگانا میرے خیال سے کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر آئین کو آپ اس طرح پڑھنا شروع ہو گئے تو پھر آپ آئین کے اندر کسی بھی چیز کو سیکروسینٹ نہیں کہیں گے. کسی بھی ملک کا دستور جو ہے اس کے اندر کوالیفیکیشنز کے بغیر اس کو سپریم ڈاکیومنٹ سمجھنا ضروری ہوتا ہے. اور یہ لوگ جمہوریت کے ایک بہت بڑے ڈیفیسٹ کے ساتھ آئے تھے، اس ڈیفیسٹ کو انہوں نے مزید بڑھایا ہے. ایک خاندان نے ایک دوسرے کو نوازا اور واپس سے نوازا ہے، اور دیگر خاندانوں کو نوازا اور واپس سے نوازا ہے. ایک بہت بڑا ڈیموکریٹک کرائسس اس وقت کریٹڈ ہے، اور یہ الیکشن سے بچنے کی ہر طریقے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا ہے. کیونکہ الیکشنز کے اندر عمران خان صاحب جتنے بھی بے وقوف اور نکمے صحیح، لیکن ان سے بہتری شاید سامنے آئیں گے، اور اس بات کو یہ لوگ ڈھانپ کر الیکشنز کی طرف جانے سے رک رہے ہیں. اور ٹھیک ہے آپ جتنے حربے استعمال کریں جو بھی کریں، لیکن برائے مہربانی آئین کو اسی کی شکل پہ چھوڑ دیں، کیونکہ ابھی تھوڑے دنوں پہلے تک ہی ووٹ کو آپ لوگ عزت دلا رہے تھے. تو ایک کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. چلے اوکے، آن دیٹ نوٹ تھینک یو سو مچ محیط، آپ نے جوائن کیا. اب ہم خیبر پختونخوا کا بھی رخ کریں گے، جہاں پہ ہمیں جوائن کریں گے. اختیار ہم نے ظاہر ہے کیونکہ خیبر پختونخوا میں اس طرح کا کرائسس نہیں آیا جو کہ پنجاب میں دیکھنے میں آیا، حالانکہ اسمبلی تو وہاں بھی توڑی گئی ہے، وہاں بھی قربانی دی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اپنی اسمبلی خود قربان کر دی ہے. اس پہ جو وزیر اعلیٰ لگے وہ بھی ان کی مرضی اور منشا سے معاملہ بڑا سلجھا ہوا، بڑے طریقے سے ہو گیا، کوئی ایسا فیس آف نہیں دکھائی دیا. پھر کل ہلکی سی بات ہوئی تھی کہ جہاں پہ یہ ہوا، یہ گورنر ہاؤس پہ کیوں ہوا، باقی لوگوں کو مشورہ کیوں لیا گیا، نئی کابینہ کا جو انتخاب کیا گیا وہ کس بنیاد پہ کیا گیا. بٹ اینی ویز نوٹیفیکیشن ایشو ہو گیا ہے، اس پہ مزید کوئی ایشو بنے گا نہیں بنے گا، تھنگز ول گو اسموتھلی اور ناٹ، خیبر پختونخوا سے بھی معلوم کرنا ضروری ہے. اختیار ولی صاحب اگر ہمیں جوائن کر چکے ہوں جی تو ہم جی اختیار ولی صاحب بہت شکریہ آپ. کیا تو یہ پیشن گوئی تھی کہ نہ ہی ٹوٹتی یہ اسمبلی، لیکن ٹوٹ گئی. تو سب سے پہلے تو سر آپ غلط تھے، پہلے مان لیجئے. ولی صاحب جی سنا، ہاں میں نے کہا آپ مان لیں کہ آپ غلط تھے. آپ بڑے دعوے کر رہے تھے نہیں توڑیں گے یہ اسمبلی، نہیں توڑیں گے. پھر کیا ہوا سر؟ یہ تو ٹوٹ گئی. انفیکٹ ہم تو چاہتے یہی تھے کہ یہ اسمبلی توڑے. سر یہ اچھا ہے، وہ توڑنے جا رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے توڑیں گے نہیں، توڑ دیں تو آپ کہیں گے دیکھیں ہم تو بڑے خوش ہیں توڑ دی. ویری گڈ سر، یہ اچھا ہے. میری بات سنیں جی میں نے آپ کو اسی دن کہہ دیا تھا کہ ہمارا وزیر اعلیٰ جو ہے خیبر پختونخوا کا وہ بڑا کمزور بندہ ہے، وہ اسمبلی نہیں توڑ سکتا. اور اس نے آخر تک جو منتیں کی ہیں، جو اس نے ترلے کیے ہیں اپوزیشن کے لیے،
میرے بہت قریبی دوستوں کے، یہاں تک کہ ان کو بڑی اچھی اچھی آفرز دی گئی کہ آپ کوئی عدم اعتماد لے آؤ. میں نے کہا خبردار جو کوئی عدم اعتماد لایا. میں نے مجھ سے رابطہ کیا گیا، میں نے کہا اگر آپ کے ساتھ نون لیگ مان بھی جائے نا، اختیار ولی کبھی بھی ایسے عدم اعتماد کا حصہ نہیں بنے گا. اچھا اختیار ولی صاحب، یہ فرما دیجیے گا کہ یہ آپ لوگوں نے بالا ہی بالا خود آپ لوگوں نے کابینہ تشکیل دے دی، آپ لوگوں نے بیچارے محمود خان صاحب سے نہیں پوچھا، ان کے لوگوں سے نہیں پوچھا. آپ کس طرح کے لوگ ہیں یار، اس طرح تو نہ کریں. وہ آ جاتے، ان کو تو بتایا تھا کہ آپ آئے بیٹھے. وہ تو نئے وزیر اعلیٰ کے اس کا جو وہ تھا حلف تھا، اس میں ان کو بلایا گیا. میرے خیال میں وہ خود کو ابو دا رینک سمجھ رہے تھے، تو وہ اس میں انہوں نے شرکت نہیں کی. پھر اس کے بعد وہ اس عمل کا حصہ نہیں بنے کہ جس میں کیئر ٹیکر کیبنٹ بنتی ہے. میرے خیال میں ابھی تک ان کا ذہن وہیں پہ پھنسا ہوا ہے. ہیلی کاپٹر، سی ایم، خیبر پختونخوا، 9 سال 10 سال کی حکومت ہو جائیں گے ٹھیک انشاءاللہ. تھوڑا سا عرصہ گزرے گا. اچھا سر، ہمارے یہاں تو چلیں پنجاب کی اسمبلی ڈیوٹی تو ہم نے دیکھ لیا کہ فواد چودھری صاحب اریسٹ ہو گئے. آپ کے یہاں کوئی اریسٹ متوقع ہے کوئی آئندہ آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں سنا، اگر بات احتساب کی ہو، میں آج بھی اپنے حلقے میں تھا، میں پھرا ہوں، میں پشاور بھی گیا ہوں، مردان بھی گیا ہوں. یہاں پہ لوگوں کی ایک سائیکی بنی ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں. پنجاب نے اور فیڈرل میں، پاکستان کے دوسرے صوبوں میں تو لوگوں کو انہوں نے تبدیلی کو میرے خیال میں کوئی 4.25 سال جھیلا ہے. خیبر پختونخوا کے لوگوں نے اس تبدیلی کو پورے 9 سال جھیلا ہے. اور سارے کرپشن کے کیسز یہاں پہ میرے خیال میں جتنے ایویڈنسز ہیں، اور یہاں کے لوگ جتنے فیکٹیز ہیں، اتنے متاثرین تربیلا ڈیم کے نہیں ہیں جتنے متاثرین یہاں خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف اور عمران خان کی حکومت کے ہیں. تو میرے خیال میں یہاں پہ لوگوں کا جو ذہن بنا ہوا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے انتخاب سے. سر وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں نور عالم خان صاحب نے بھی بڑے کیسز کھولے ہوئے ہیں، ان پہ ذکر خیر بھی ہو رہا ہے، تو کافی سارے خیبر پختونخوا کے لوگوں کے اوپر ہیں الزامات. تو آپ کو لگتا ہے کوئی کیس آپ کو پہلا ہیڈ کس کا رول ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ سارے ہی ہیڈز ہیں، میں کس کا نام چلیں کوئی پہلا بتا دیں. پہلا آسان ہدف کیا ہوگا؟ فواد چودھری صاحب تو آسان ہدف نہیں تھے، اور قانونی طور پر احتساب کے حوالے سے اگر کوئی ہیڈ رول ہوگا تو کون سا ہوگا؟ میرے خیال میں سب سے زیادہ جو یہ 2 چیف منسٹر گزرے ہیں پی ٹی آئی کے، ایک پرویز خٹک صاحب اور ایک محمود خان صاحب. آسان ہدف کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن بڑا کچھ نکلے گا. اگر 2 دن حوالات کھائی تو میرے خیال میں اربوں خربوں روپے کے سکینڈلز نکلیں گے. یہاں پر ایک ایسا بندہ جو 2013 میں بیئر فوٹ ننگے پیر اسمبلی میں آیا، جس کے پاس پہننے کو چپل بھی نہیں تھی، بہت مطلب معمولی اس کا کاروبار بھی کوئی نہیں تھا، اس نے اب 8 ارب روپے کے اثاثے ڈکلیئر کر دیے. والی سوات کا محل خرید رہے ہیں. آج بھی اس کے بچے نیدرلینڈ میں چھٹیاں گزار رہے ہیں. ایسے لوگ یہاں پہ ارب پتی اور کھرب پتی بن گئے. تو آپ سوچیں کہ جو کروڑ پتی آئے تھے ان کی حالت اور ان کے ایسٹس کہاں تک پہنچے ہوں گے. خیبر پختونخوا تو پاکستان اگر 40 سال پیچھے چلا گیا ان کی حکومت میں، تو خیبر پختونخوا 100 سال پیچھے چلا گیا ہے. دکھانے کو کچھ نہیں ہے. اچھا سر، پنجاب میں تو چلے ایک نظر آ رہی ہے گرما گرمی، تو خیبر پختونخوا میں معاملہ سموتھ ہے؟ کیونکہ ہمیں بھی دور سے نظر آ رہا ہے کہ جی معاملہ تو صحیح چل رہا ہے، چلے جی کل تھوڑی بہت اس پہ ہوئی کہ جی نہیں ہمیں بلایا یا ہماری رائے نہیں معلوم کی، لیکن آپ لوگوں نے نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا، سب کچھ ٹھیک ہے، سی ایم بھی آپ کے قبول ہیں، معاملات سموتھلی چل رہے ہیں. یہ ڈر کے مارے خاموش ہیں یا کوئی وہاں پر کوئی ایشو بن نہیں رہا ابھی؟ دیکھیں میری بات سنیں جی، خیبر پختونخوا کے ہر کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ جائے گی؟ یہ اس معاملے کو سپریم کورٹ تک لے کر جائے گی کہ وزیر اعلیٰ جو لگے ہیں پنجاب میں انٹرم سیٹ اپ کے لیے، کیا وہ قانونی اور آئینی طور پر ٹھیک ایک تھا عمل یا نہیں؟ اس پر ظاہر ہے کہ ان کے پاس کیا گراؤنڈ ہے. ویسے تو بیس لیس نظر آتا ہے، لیکن کیا اس پر کوئی عمل ہوگا؟ اور اگر ان کی مشاورت کسی پل بیٹھتی ہے، کسی طور بیٹھتی ہے، تو پھر کیا معاملات ہوں گے، یہ دیکھنا پڑے گا. خیبر پختونخوا میں جس طرح سے آپ نے سنا کہ بہت ساری کرپشن کی داستانیں ہیں، جو لوگ روپے نہیں رکھتے تھے انہوں نے اربوں کی ریاستیں بنا لی ہیں. تو یہ سیاست میں ریاست کیسے بنتی ہے اور کیا
واقعی وہاں پر انتخاب سے پہلے احتساب ہو پائے گا. لیٹس سی اینڈ لیٹس ہوپ اینڈ لیٹس واچ. آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا آج, بہت شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. تھینک یو فار واچنگ.